रमज़ान है रहमत रमज़ान। रमज़ान के महीने में सारे रोजे रखेंगे और नमाज़ें पढ़ के हम रब को राज़ी कर लेंगे। आ गया माह रमज़ान है, आ गया रब का मेहमान है। आ गया माह रमज़ान है, आ गया रब का मेहमान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत रमज़ान नशरिया जारी और सारी है और आप देख रहे हैं आपका मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है कुरान की दुनिया। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज भी एक बहुत ही प्यारी शख्सियत। ज़ाहिर बात है हज़रत ने बड़ी शफ़क़त फरमाई है। हज़रत ने कहा भाई बात कुरान की होगी, कुरान से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई कुरान में क्या क्या ख़जाने पोशीदा हैं, बल्कि जानने वालों के लिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रोशन हो चुके हैं, ज़ाहिर हो चुके हैं। कोई हो तो सही फैज़ लेने वाला। हम सबके प्यारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मिजाज गिरामी बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुफ्ती साहब आज के टॉपिक के हवाले से अगर इजाज़त हो तो मैं नाज़रीन को बता दूं, फिर सवालात का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल आपके इरशाद फरमाएं। नाज़रीन कराम, कुरान पाक में दीगर उम्मतों के जो अहवाल बयान किए गए हैं, आज हमारा टॉपिक ये है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अज़ाबात भी आए हैं अक़वाम पर, क्यों आए हैं, क्या वजह थी, और फिर उन अज़ाबात का नतीजा क्या निकला। अच्छा भाई, सिर्फ अज़ाबात नहीं आए, इनामात भी हुए हैं, तो इनामात का भी तज़किरा होगा और अज़ाबात का हवाले से भी बताया जाएगा। काश हमारी आंखें खुल जाए, काश हमारा शऊर बेदार हो जाए और हम मौत से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तो तौबा यकीनन नदामत का नाम है। अल्लाह करे कि आज की नशिस्त हमारी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली ले आए कि जब दीगर उम्मतें ये मामलात करती थी तो अज़ाबात आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर, आज हम कहाँ खड़े हैं, ये मुहासबा करने के लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत मुआविन रहेगा। क़िबला मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये इरशाद फरमाइएगा, हमने कुरान पाक में कई जगह पढ़ा, उलमा कराम से सुना कि पिछली उम्मतों पर अज़ाबात आ जाया करते थे। बुनियादी सवाल ये है कि वो अज़ाबात क्यों आते थे? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज की हमारी ये नशिस्त क्योंकि रमज़ानुल मुबारका में कुरान पाक के साथ है, आपने बहुत अच्छा मौजू आज मुंतखब किया है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो उम्मतें थी, गुज़िश्ता उम्मतें, उन पर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात भी आए, इनामात भी हैं, दोनों का तज़किरा होना भी चाहिए। और कुरान पाक ने उन तमाम तज़किरों को इहाता किया है। सुभान अल्लाह। अब हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है, इस उम्मत मोहम्मदिया का उन अज़ाबात से और उन इनामात से क्या ताल्लुक़ है? हमारे लिए इसलिए सुनना ज़रूरी है कि हम जो ईमान रखते हैं, इस ईमान की डेफिनेशन ये है कि ईमान खौफ और उम्मीद के बीच का नाम है। वाह 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 वाह। अज़ाबात से डरता भी रहे और इनामात के इंतज़ार में भी रहे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वो उम्मीदें लगाए रखे और उसके पकड़ और उसके अज़ाब से डरता भी रहे। तो ये दो चीज़ों के साथ जो बंदा रहता है उसको मोमिन कहते हैं, वो ईमान है। तो ईमान के लिए हमें ये दोनों चीज़ें पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी ज़रूरी है। पहले हम आते हैं इनामात की बात पर। क्या बात, क्योंकि रब तबारक व तआला अपने बंदों पर रहीम है, करीम है, उसकी सिफत है, और बल्कि बे इंतहा रहम व करम करने वाला। कुरान पाक में उसने अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि मेरी रहमत ने हर शय को घेर लिया है। क्या बात। माँ जो अपने बेटे से मोहब्बत करती है ना, ये भी रब ताला की रहमत की वजह से, वरना इंसान की असलियत यानी उसकी फितरत के अंदर जो चीज अगर रहम निकाल दिया जाए तो फिर कोई माँ अपने बेटे को भी ना देखे। जो मोहब्बत का जज्बा बाप के अंदर डाला गया है बेटे के लिए, ये भी रब ताला की रहमत से है।
تو اب آپ اندازہ کریں رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ماں اور باپ کے اندر رکھا گیا ہے اور وہ اتنا ٹوٹ کر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، پھر وہ کمال رحمت والا خدا اپنے بندوں سے کتنا رحم کرتا ہے اور کتنے پیار کا معاملہ فرماتا ہے. کمال مثال دی آپ. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا تیرے پکارنے والے بندے ہر طرح کے ہیں، گنہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، جب تجھے بندے پکارتے ہیں تو جواب کیسے دیتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب میرے نیک بندوں میں سے کوئی مجھے پکارتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. یہ تو ہوا نیک بندوں کا جواب. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر گنہگار جب پکارتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھے کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو میں یہی جواب 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اللہ اکبر. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. نیک بندے کو ایک بار جواب آتا ہے، گنہگار کو 70 مرتبہ. تو حکمت یہ بتائی گئی کہ نیک آدمی کو تو اپنی نیکیوں کا وسیلہ ہے اور گنہگار فقط رب کی رحمت پر بھروسہ رکھا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو اب یہاں سے میں اب گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. رب رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر بے انتہا رحمت کرتا ہے. تو انعامات تو ظاہر سی بات ہے ہر قوم کو اس نے عطا کیا ہے. اب شمار کرنے کے اعتبار سے جائیں، دیکھیں ایک چیز ایسی ہے کہ جس چیز کے ہم عادی ہو جاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی چیزیں. مثال کے طور پر آپ کا زمین پر کھڑا ہونا اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے، لیکن آپ کو عجوبہ لگتا نہیں. کیوں؟ 2 ٹانگوں سے کسی انسان کا زمین پر کھڑا ہونا، اپنے بیلنس کو برقرار رکھنا، یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے. لیکن روزانہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ عجوبہ نہیں لگتا. صحیح. چاہے جتنا موٹا آدمی کتنا بھی، وہ اپنے آپ کو بیلنس. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو روز مرہ ہے ہماری زندگی میں. ہمارا وقت پہ سونا، ہمارا اٹھنا، بلکہ اپنی جسم میں، اپنے باڈی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو عجوبہ ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں. بندہ آبزرو نہیں کر پاتا کیونکہ روز دیکھ رہا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روز نہیں دکھتی، کبھی اگر آ گئی ہیں تو اس کو لگتا ہے یہ بڑی چیز ہے. جی. اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات کہ میں یہ تمہید کس لیے باندھ رہا ہوں؟ کہ اللہ کے انعامات پوری زندگی بھر ہیں. واہ واہ. لیکن کچھ ایسے انعامات ہیں جو روز نہیں ہوتے تھے تو وہ نظر میں آتے ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نعمت عطا کی تھی کہ جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا. کیا بات. من و سلوہ جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اب رہی یہ بات، دیکھیے جنت سے کھانا آ رہا ہے، ایک نئی چیز ہو گئی، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انعامات میں سے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین سے اناج نکال کر ہمیں کھلانا یہ خود بھی ایک بہت بڑا انعام ہے. کمال توجہ دلایا آپ نے. لیکن روز چل رہی ہے نا یہ چیز تو ہم کو عجوبہ نہیں لگتی. وہ بندہ اس کو انعام نہیں سمجھ رہا ہے، اور نئی چیز آ گئی تو اس کو انعام سمجھ رہا ہے. انعامات مکمل زندگی بھر کو گھیرے ہوئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اب بنی اسرائیل کے لیے اور ایک انعام تھا اللہ تعالیٰ کا. مزے کی باتیں ہیں ان کے، تو بنی اسرائیل کے کھانے تو جنت سے اتر جاتے ہیں، کمانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور جب چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا سایہ بن کے چلتا تھا، کبھی دھوپ نہیں لگتی تھی. تو یہ انعامات، میں تو کہتا ہوں انعامات سب ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ کچھ نظر آنے والے انعامات. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر مائدہ آسمان سے دسترخوان اتارا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کو انعام. اچھا، ایک انعام میں یہ جو سمجھتا ہوں خاص بہت بڑا انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے. واہ واہ واہ. یونس علیہ السلام کی قوم سرکش ہو گئی تھی، بدکار بھی تھی، اور آپ ڈراتے بھی رہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. مانتے نہیں تھے، اور انہوں نے عذاب کا ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو قوم مذاق کرتی رہی جیسے کہ پچھلی قوموں کی عادت تھی. لیکن ہوا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایک رات عذاب آنے کا سنا کر کے چلے گئے، لیکن آپ بستی میں ٹھہرے نہیں، نکل گئے.
کہا کہ تمہاری اس پوری بستی پر اللہ کا عذاب ہے. آپ گئے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ سمندر کے سفر پر نکل پڑے, کشتی میں بیٹھے. پھر کشتی میں ہوا یہ کہ وہ ہچکولے کھانے لگی تو کشتی والوں نے اٹھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا. تفصیل ہے اس میں, جی جی میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں آپ تقریباً 40 دن تک رہے. اب یہاں پر مجھے بتانا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا جب نبی ان سے دور ہو گئے. عذاب کا آنا تو طے تھا, تو جب آسمان پر بدلیاں چھانے لگ گئی, ابر جمع ہونے لگ گیا, تو یہ سب کے سب قوم کے بوڑھے گھروں سے باہر نکل آئے. کہا کہ یونس جو کہہ رہے تھے وہ سچ بات تھی, آ جاؤ سب کے سب نکلو, باہر آؤ. واہ واہ. سب کے سب گھروں سے نکلے, بچے بوڑھے جوان مرد خواتین سب میدان میں جمع ہوئے, اور سبوں نے پکار پکار کر کے کہا اے یونس کے خدا, ہم ایمان لاتے ہیں تیرے بھیجے ہوئے اس رسول پر, ہم نے جھٹلایا تھا, ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں, اور ہم تیری عبادت کے لیے سر جھکاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ گڑ گڑانے لگے تو 11ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عذاب ہٹا دیا ان سے, جو آسمان پر نشانیاں بھی بن چکی ہیں جس کی, صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا. تو اس اعتبار سے جو انعامات آئے نا, ان انعامات میں یہ بہت بڑا انعام ہے. واہ واہ واہ. عذاب کو ہٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو چیز میں نے ذکر کی ہے من و سلوہ وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ انعامات میں کھانے پینے کی انعامات, یہ زندگی گزارنے کی چیزیں ہو گئی. سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ کی رضا مل گئی ہو. یہ چند ہی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ انعام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام کی بارشیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اب آتے ہیں عذابات کی طرف. صحیح. ظاہر سی بات ہے عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ جنت سے کھانے اتار رہا ہو, آسمان کا بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہو, نہ کپڑے دھولنے کی فکر ہے, کچھ بھی کام نہ ہو, اتنے انعامات میں جس کو رکھا گیا ہو, پھر اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسے آدمی کی پکڑ ہونی چاہیے. ایسے بندوں کے اوپر تو پھر سزا ہے. چونکہ پوری دنیا کا قانون یہ ہے, فطرت بھی ہے کہ ہم آپ کو سہولیات دے رہے ہیں, لیکن آپ ہمارے خلاف جائیں گے تو پھر ہم آپ کی پکڑ کریں گے. بالکل صحیح. پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے, بہت مہلت. اب پھر عذابات کا دور جو شروع ہوا, نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. اسی طرح سے آپ کے بعد ایک قوم ایسی آئی حضرت ہود علیہ السلام کی. جی. قرآن پاک میں ان کا بھی ذکر ہے. یہ ہود علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور تھی, بہت طاقتور تھی, اور یہ کسی بات سے خوف نہیں کرتے تھے. اچھا. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہود علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے کہ دیکھیے غرور اور تکبر بھی ایک بہت بڑی نافرمانی ہے. بت پرستی, شرک, یہ سب تو گناہ عظیم ہے. غرور اور تکبر کرنا کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی, یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہود علیہ السلام کی قوم. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو کیسے آیا؟ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلتی رہی. اتنی تیز ہوا چلی کہ ان میں سے ایک بندہ بھی باقی نہیں رہا, سب کے سب مر گئے. ہود علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب تھا, غرور اور تکبر کی بنیاد پر. اچھا, شعیب علیہ السلام کی قوم, اس قوم کا عجب معاملہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی ہرگز مت کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, چیزوں کو جو ہے گھٹا کر کے لوگوں کو رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت نافرمانی ہے. آج کے دور میں بھی ایسا نہیں کہ صرف شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس قوم کو جب شعیب علیہ السلام ڈراتے رہے اللہ کے حکم سے, تو وہ قوم کیا کہتی تھی, کیا ہوگا ہمارے ساتھ, آپ کا عذاب, آپ کا آنے والا عذاب بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تھا. ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ تاریخ میں 2-3 قسم کے عذاب آئے تھے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا عذاب, اور حضرت ہود علیہ السلام کے ہواؤں کا عذاب, اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاری میں مبتلا تھی ان پر پتھروں کا عذاب. اللہ اکبر.
نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے، نکل گئے، اوہو، اور وہ ہلاک ہو گئی. پھر اس زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا تھا. تو یہ 3 عذابات ان کے ذہن میں تھے. تو وہ کیا کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ؟ پورے پہاڑ تراش کر کے ان میں گھر بنا چکے تھے. اب وہ کہتے کہ سیلاب کا پانی بھی یہاں نہیں آئے گا، ہواؤں سے کوئی پہاڑ اڑ کے نہیں جائے گا، اوہو، اور پتھر برسیں گے بھی تو پہاڑ پر کچھ اثر نہیں کریں گے. یعنی اپنے زوم میں انہوں نے زوم میں اپنی یہ پوری چیز. تیاری کی ہوئی تھی. کہ اس عذاب کا کچھ نہیں ہوگا. ہم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے فیصلے وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اب قرآن پاک میں ذکر ہے ان تینوں عذابات کے برخلاف ایک ایسا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فرشتے کو اتارا، جس میں روایات میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے. اس قوم کے وہ بڑے بڑے گھر تھے، بستی میں آپ اترے اور آپ نے ایک چیخ ماری، آواز لگائی. فرشتے کی آواز تھی، جس کو چنگھاڑ کہیں یا چیخ. اور یہ آواز اتنی بڑھتی گئی کہ آواز بھی اپنے آپ میں ایک بہت پاور رکھتی ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی جو ہے جو بم ہے یہ آواز کی وجہ سے ہی زیادہ ہلاکت لاتے ہیں، آواز کی وجہ سے. تو جبرائیل علیہ السلام کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ یہ جتنے اپنے پہاڑوں کے بنے ہوئے گھر تھے اس میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے، آواز سے بچ نہیں پائے، جس کے بعد ان کے کانوں سے بھیجا نکل گیا. اللہ، اور دوسری صبح دیکھا گیا تو سب کے سب اوندھے منہ گر کر کے مرے ہوئے تھے. اللہ کے عذاب اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ مختلف، اچھا یہ تو 3 سے 4 عذابات کا میں نے ذکر کیا. جی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جتنے انعامات ہوئے ہیں نا ہم، اتنی قسم کے عذابات بھی آئے. ہم، من و سلوہ اتارا گیا، چھاؤں دی گئی ہے، یہ سارے انعامات تو تھے ہی، لیکن عذابات کا ذکر ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم پر طوفان کا عذاب بھی آیا، اور جراد یعنی ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا. ہم، اتنی ٹڈیاں، یعنی وہ جو چھوٹے چھوٹے سے پرندے ٹائپ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کہ نہ وہ بیٹھ پاتے نہ اٹھ پاتے. ان کے بستروں میں، ان کے گھروں میں، ان کے برتنوں پہ، ان کی پتیلیوں میں، ہر جگہ پر. جب کسی چیز کی کثرت ہو جائے اور اس میں بندہ کچھ نہ کر پائے، عذاب تھا. وہ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے گڑ گڑاتے، آپ کی دعاؤں سے عذاب ٹل گیا. چند دنوں کے بعد پھر نافرمانی اسی طرح کی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا. جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں وہ اتنی کثرت سے ہو گئی کہ ان کے کھانے پینے ہر جگہ پر جوئیں، نہ وہ کھا سکتے تھے کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈک بھر گئے پورے علاقے میں. پھر توبہ کیا، اس عذاب کو بھی اللہ نے ٹال دیا. اور اس کے بعد خون کا عذاب بھی آیا کہ یہ جہاں برتن رکھیں، پانی بھر کر رکھیں، خون بن جائے. اوہ، اچھا اور ایک بات، جو ایمان والے بندے تھے ان پر یہ عذابات نہیں تھے. یہ صحیح. رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس سے چاہے عذاب کو روک لے. سبحان اللہ. تو ایمان والے بندے وہ ان عذابات میں نہیں مبتلا تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ یہ فرعونی، یہ جو بنی اسرائیل کے نافرمان تھے، بھوکے پیاسے کہ کچھ بھی کھانا چاہیں تو خون بن جا رہا ہے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے. تو ایمان والوں کے پاس جاتے اور کہتے تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ کہ تمہارے کھانے میں تو خون نہیں ہوتا. تو وہ کوئی بندہ اگر کھلاتا اور اس کے منہ میں جاتا تو پھر خون بن جاتا، اللہ اکبر. نافرمان کے. تو رب تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں کہاں بچ سکتے ہیں. ہائے ہائے. تو یہ عذابات قوم موسیٰ علیہ السلام پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ سخت عذابات آئے. بلکہ اور بھی ان کے عذابات کا ذکر ہے. جب بچڑے کی پوجا کی تھی ان لوگوں نے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کا حکم فرمایا، اور پھر ایک جگہ پر ان کو بندر بنا دیے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، آدھے اس میں سے بندر بنا دیے گئے تھے، شکلیں بندر کی ہو گئی تھی. لیکن ساتھ میں یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ آج کے بندر ان کی نسل سے نہیں ہے. تفسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ عذاب کی شکل میں ان کو بنایا گیا تھا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے. ان کی کوئی اولاد نہیں.
یہ بندر ایک الگ مخلوق ہے رب تبارک صحیح. و تعالیٰ کی. تو یہ عذابات کا ذکر ہے قرآن پاک میں، الگ الگ قسم کے عذابات اللہ ہیں. ہم سب کو ان تمام چیزوں سے ڈرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین اللہم آمین. مفتی صاحب یہ جو آپ نے سارے عذابات کا ذکر کیا ہے مختلف اقوام پر جو آئے اور جن وجوہات کی بنا پر آئے وہ بھی آپ نے ذکر کیے. ایک اہم سوال ہے جو یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ بھئی جن عوامل کی وجہ سے عذابات آئے وہ عوامل تو آج زیادہ نظر آتے ہیں. بالکل. ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام امراض یا وہ تمام جرائم میں ہم بہت زیادہ ملوث ہیں اور بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں. پھر کیا وجوہات ہے کہ اس امت پر عذابات نہیں آتے؟ کیونکہ ابھی آپ نے جب ٹڈی کا ذکر کیا نا کہ ٹڈی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اب بھی کسی علاقے میں کسی خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں، ہو جاتی پر ہے پھر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ حال ہو جائے عذاب کی شکل میں. عذاب کی شکل میں. تو خاص طور پہ یہ ارشاد فرمائیے کہ معاملات تو سارے وہی ہو رہے ہیں اور بدرجہ اولا ہو رہے ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. جی. تو عذابات کیوں نہیں آ رہے امت محمدی پر؟ اس کی وجہ قرآن نے خود بیان فرمائی ہے. اچھا. سورہ انفال میں موجود ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. رب تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا. آپ کا یہ کہنا بھی بالکل درست ہے اپنی جگہ پر کہ وہ ساری وجوہات جن کی وجہ سے عذابات آتے تھے وہ آج بھی پائے جاتے ہیں. جی ہاں. وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی آج ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاری آج ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ناپ تول کی کمی یہ آج ہے. یہ سب ان کا غرور و تکبر، ان کی نافرمانیاں، ان کا کفر و شرک، ہٹ دھرمی، سب کچھ موجود ہے، چوری، زنا. لیکن عذابات نہیں آتے. اس کی وجہ قرآن نے خود بیان فرمایا کہ اس امت پر ویسے عذابات نہیں آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میرا محبوب آرام فرما. سبحان اللہ. وانت فیہم، رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں. وانت فیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ اللہ. کہ عذابات سے محفوظ ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کہ مومنین تو مومنین، کفار و مشرکین بھی بچے ہوئے ہیں ان عذابات سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس امت پر ویسے عذاب نہیں آئیں گے، یعنی مسخ کے عذاب جو چہرہ بدل دیے جاتے تھے، صحیح. کبھی خنزیر کا چہرہ کبھی کتے کا چہرہ بنا دیا گیا، وہ عذاب نہیں آئے گا. اور خسف کا، مسخ کا بھی نہیں آئے گا، خسف کا یعنی دھس جانے کا، پوری پوری قوم کو دھسا دیا جائے. صحیح. تو یہ عذابات سے یہ امت کو بچا لیا گیا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عذاب جو ہے، یہاں پر رک کر کے ایک بات کہتا ہوں میں. حضور مفکر اسلام سے پوچھا گیا تھا ایک سوال کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کھڑے ایسے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان پر تو عذاب آنا چاہیے. کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس پر تو آپ نے بہت نفیس جواب فرمایا تھا. عذاب کا مطلب تم کیا سمجھتے ہو کہ پتھروں کی بارش برس جائے، آگ کے گولے برسائے جائیں، طوفان آ جائے، چہرہ جو ہے بندر کا، خنزیر کا بنا دیا جائے، یہ عذابات ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ چھوٹے عذابات ہیں، یہ عذابات چھوٹے ہیں. بڑے کیا ہیں؟ بڑا عذاب یہ ہے کہ تجھے زندہ رکھ کر کے اللہ ایمان چھین لے. تو یہ عذاب میں تو بہت سارے مبتلا ہو گئے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ختم کر لی تو پھر تم تو بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو. تو اس بات کو آج میں ریپیٹ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہیں برستے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا تو مرنے سے پہلے اگر قلب سے ایمان ختم ہوا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا یا کم عذاب ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. اس عذاب کو یہاں دنیا میں تم اگر ایکسپٹ کر کے جا رہے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم کو اس عذاب کا صحرا یہیں سے پہنا دیا جا رہا ہو. اس لیے ڈرتے رہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے بھی رہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ کی وجہ سے ویسے عذابات نہیں فرمائے. حد تو یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہنم میں بھی جو رب تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے قیامت کے دن، جن بدکاروں کو جہنم میں ڈالنا ہے،
کفار و مشرکین ہوں یا بدکار ہوں، تو انسان ہی تو ہیں جو جہنم میں جائیں گے. جی جنات کی بحث میں نہیں کر رہا، انسانوں کو. تو یہ کیسے ڈالے جائیں گے اتنی بھیانک جہنم کی آگ وغیرہ؟ کیا یہ انسان؟ مفسرین نے فرمایا جہنم میں ڈالنے کے وقت شکل یہ نہیں ہوگی، یہ والی شکل نہیں ہوگی جس جہنمی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. جہنمی کی شکل پوری الگ ہے. اچھا، یہ جو انسانی شکل ہے اس میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کی شکل ہی بدل دی جائے گی جہنم میں ڈالنے سے پہلے. اور نقطہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان تو اللہ کے محبوب کی شکل کا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی انسانی شکل میں آئے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شکل جیسے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. کیا کہنے مفتی صاحب، واہ واہ. تو آپ اندازہ کریں کہ عذابات یہاں رکے ہوئے ہیں تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب میں یہاں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نافرمانیاں کی تو ان پر عذابات آئے. تو یہاں جو امت بچی ہوئی ہے وہ رحمت للعالمین کی بالکل آپ کے ہمارے درمیان ہونے کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. بے شک. اب کوئی نعمت عظما پر ہی بکواس کرے، ان کی شان کو ہی گھٹانے کی کوشش کرے، انہی کے بارے میں ایسی باتیں کرے کہ جو آپ کے شان کے برخلاف ہے، تو اس بندے کے ساتھ پھر کیا ہوگا حضرت؟ پھر حافظ صاحب میں یہاں پر بتاتا ہوں، پھر ہمارا تیور بدل جاتا ہے. نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ستون کا نام ہے جس سے پوری کائنات ہماری قائم ہے. ہماری پوری، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کیا بات، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. ایسا ہی. ایمان تو بات کی بات کر رہا ہوں میں، جہان کی وہ جان ہے، اوہ، پوری کائنات کی وہ جان ہے، روح کائنات ہے. ان کے متعلق اگر کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں اس روح زمین پر. وہ اللہ کی مخلوق کا سب سے بدترین کوئی شکل ہے تو وہ گستاخ ہے. اللہ. اور ظاہر سی بات ہے اس کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سخت ترین عذاب ہے. اچھا، اب آپ کے سوال کو میں یہ بھی بتا دوں وضاحت کے ساتھ. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے پھر یہ بھونکتے ہیں کتے، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، عذابات دو قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کچھ عذابات وہ ہیں جو دنیا میں دے دیے گئے اور دوسروں کو عبرت بنا دیا گیا، صحیح، عبرت کے لیے عذابات رکھ دی. اور کچھ عذابات وہ ہیں جو آخرت کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں. اب میں دونوں کو بتا رہا ہوں. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا. صحیح. لوط علیہ السلام کی قوم کو نوکیلے پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا، زمین پلٹ دی گئی. توجہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ ہواؤں سے ہلاک کیا، وہ بھی ختم ہو گئے. اور نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب سے ہلاک ہوئی. یہ جو ہلاکتیں ہیں، یہ جو عذابات ہے، آخرت میں ہونے والے اس عذاب کا 10واں حصہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں جو آخرت کا عذاب جس کو دیا جانا ہے، جو 90% زیادہ ہے، وہ ان گستاخوں کے لیے رکھا گیا ہے جو روح کائنات کے ساتھ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشنام ترازی کرتے ہیں. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھیں، عذاب علیم جہاں کہا گیا ہو، دردناک عذاب، عذاب عظیم جہاں کہا گیا ہو، بڑا عذاب. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں عذابات کی بہت شکلیں ہیں. محشر کے میدان میں کھڑا ہونا وہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، سورج کی تپش کو برداشت کرنا، ساری چیز. لیکن جہنم میں جانے کے بعد وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا، سب سے چھوٹا عذاب، وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور جس کو رب تعالیٰ نے دردناک عذاب کہا ہو اور بڑا عذاب کا سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور قرآن پاک میں یہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 5ویں پارے کی آیت ہے، جب جب چمڑی جلانے کی وجہ سے پک جائے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس پر دوسری چمڑی ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھ سکے. تو وہ دردناک عذابات ان کے لیے رکھے گئے ہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخوں کی ان کے شر سے اور ان کے فسادات سے ہماری حفاظت فرمائے.
آمین آمین. مفتی صاحب آپ نے کمال کی گفتگو فرمائی. آخر میں آپ ہی کی بات سے ایک دو جملے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انعام سب سے بڑا یہ ہے کہ ایمان کی دولت مل گئی. بالکل بالکل. اور کمال بات یہ ہے کہ جو بندہ دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہوا نا، وہ ایمان وہ کتنا بڑا اللہ پاک بہت کا انعام ہے. بہت بڑا یعنی انعام. یہی انعام اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں کہتا ہوں بظاہر آسمان سے وہ دسترخوان بالکل. آنا اور کھانے آنا اس سے بھی کئی گنا بڑا یہ انعام بڑا ہے کہ انعام. دنیا سے ایمان سلامت دے کر گیا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اب آخرت اس کی ہے. تو اسی کا اگر ہم عکس نکالیں تو جو بندہ جس کا مطلب جو گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ جو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو یہ کسی بڑے عذاب سے کم نہیں ہے. بالکل. یہ بڑا عذاب ہی کہلائے گا. بالکل. تو ہم صرف اسی بات کو ناظرین کرام اگر سمجھ لینا کہ انعام اور عذاب کا اصل مفہوم اس دور میں کیا ہے، تو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یار آسمان سے پتھر برسنا ہی عذاب ہے، آسمان سے دسترخوان اترنا ہی انعام ہے. پھر ہم یہ سمجھ جائیں کہ بھائی ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر برے لوگوں کی صحبت یا غلط عقیدہ رکھنے والوں کی بد عقیدگی اگر وہ آپ کے اندر آ گئی اور اس کی وجہ سے اگر آپ کا ایمان ضائع ہو گیا تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی سلامت رہیں اور اس پر ہم شکر ادا کرتے رہیں. اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. یہ سلامت رہے. یقین مانے میں کہتا ہوں ایمان سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے. مصعب یقین مانے کبھی بات ہوتی ہے نا تو بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں سفر میں، تو بات چلتی ہے کہ پپا یہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ چلا گیا نا، یہ کچھ بھی نہیں گیا، شکر کرو کہ ایمان سلامت. الحمدللہ. تو یہ فکر اور یہ شعور بھی کسی کا اگر بیدار ہو جائے تو میں یہاں کہتا پر ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جو ہے بچپن سے جی چیزیں بھول جانے کی ایک عادت ہے. ہوں جیسے رومال کہیں رکھ دیا، قلم کہیں رکھ دیا، میرا چشمہ، میری گھڑی، موبائل آج بھی ایسی ہے. اتفاق سے ہمیں موقع نہیں ملا. اچھا تو یہ چیزیں کہیں پر رکھ دیے، بھول جاتے ہیں اور بعد میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ مصر میں تھے، بڑی عمر کے تھے. ان سے میں نے کہا کہ حضور یہ کوئی بیماری ہے کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں اور بار بار مجھے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے روزانہ کی، آپ کچھ فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا تم حافظ قرآن ہو؟ میں نے کہا بالکل. تراویح بھی پڑھاتے ہو؟ ہاں. پھر ہماری جو تعلیم وغیرہ بھی ان کے نزدیک تھی. تو انہوں نے فرمایا قرآن بھول جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ، تقریباً 20 سال سے تو میں قرآن سنا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تجھ پر کہ دنیا کو بھلایا ہے اور اپنے دین کو تیرے سینے میں رکھا ہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. تو ان چیزوں کا خیال مت کیا کرو. واہ واہ واہ. جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تو ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہاں، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ میرا موبائل گم ہو رہا ہے، اس کا ڈر نہ ہو. واہ واہ. ڈر اس بات کا ہو کہ میری نماز تو نہیں جا رہی ہے. کیا کہنے ہیں، کیا ڈر اس بات کا ہو کہ میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے. سبحان اللہ. آپ نے بہت پیاری بات فرمائی اور بچوں کی تربیت بھی اسی پہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. وہ سب آپ کی بات سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ میں کہتا ہوں کہ سنی تو ہوتا ہی سمجھدار ہے. کسی نے کہا کیسے؟ میں نے کہا بھائی اس لیے کہ جس کو حضور کی شان و عظمت سمجھ آئے نا وہی سمجھدار کہلائے گا. بالکل. چاہے اس کے پاس دنیا کا کوئی علم ہو یا نہ ہو، مگر جس کو حضور کی شان و عظمت سمجھ آئے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے. بالکل. میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ بھی اگر سنی، ان میں بھی عقل آ جائے تو وہ بھی سنی نہ ہو جائے. بالکل ہے جو دیگر ہیں. تو واقعتاً لوگوں نے اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ فلاں بڑا سائنسدان ہے، کتنا سمجھدار ہوگا وہ فلاں. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ بھائی قوت حافظہ کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ قرآن پاک یاد ہے. اگر کچھ بھول بھی جاتے ہیں تو وہ معیار نہیں ہے، معیار قرآن پاک کا یاد رہنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مصعب کسی بھی ٹاپک پہ آپ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ دل چاہتا ہے کہ گفتگو آپ کرتے رہے اور ہم سنتے رہیں. آپ کو سلامت رہے. تو انشاءاللہ حضرت پھر اگلے پروگرام میں یعنی کہ کل کے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے میں گفتگو ہوں گے اور ہمارے ناظرین پھر خوش ہو جائیں گے کہ بھائی آج مفتی صاحب کون سی باتیں ہمیں بتائیں گے. آپ کا بہت شکریہ مصعب، آپ نے وقت عطا فرمایا. اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھیں گے اور نمازیں پڑھ کے ہم رب کو راضی کر لیں گے. آ گیا ماہ رمضان ہے